साजिद साहब स्टडी रूम में कोई फाइल देख रहे थे कि चौकीदार ने इन्हें किसी के आने की इत्तला दी। तो वो इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाने का कहकर फाइल अपनी जगह रखकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें दाखिल होता देखकर आजिल ने निहायत इखलाक से सलाम किया, जो कि मौजज़ा ही था। वालेकुम अस्सलाम। सामने 25-26 साल के लड़के को, जो कि किसी अमीर घराने का ही लग रहा था, देखकर जवाब दिया और बैठने का कहा। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? और माजरत, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते और मैं भी आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। आजिल ने अदब से जवाब दिया। अगर आइला इसे इस वक्त इसका ये रूप देख लेती तो गश खा जाती। तो फिर बेटा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसके लबो लहजे से मुतासिर होते इन्होंने मुस्कुराकर दोस्ताना लहजे में पूछा। अगर इन्हें मालूम हो जाता कि वो क्या बम इनके ऊपर फोड़ने वाला है तो वो कभी भी शख्स से खुश इखलाकी से बात ना करते। जी मुझे आहिला माजिद से मिलना है, आप इन्हें बुला दें, बाकी की बातें इनके सामने ही होंगे। आहिला के नाम पर वो ठिठके, लेकिन फिर सामने वाले के अदब को देखकर इन्होंने कमरे के बाहर से गुजरती मरवा को आहिला को बुलाने का कहा। तो वो आजिल को देखकर जी मामू जान कहती इसे बुलाने चले गए। इसने जो ही कमरे में कदम रखा, वो जी चाचू कहने वाली थी कि सामने मौजूद हस्ती को देखकर आहिला की ज़ुबान तालू से चिपक गई। इसकी आंखें बाहर आने को थी। इसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। आजिल इसे देखकर पुर इसरार सा मुस्कुराया। शेरोज जो अभी आया था इसे दरवाजे के पास खड़े देखकर इसके सामने हाथ हिलाया तो वो भी होश में आती अपने डर को दबाती बामुश्किल मुस्कुराती शेरोज के साथ अंदर बढ़ी। बेटा आप इसे जानती हैं? ये आपसे मिलने का कह रहे थे। चाचू, वो साफ इनकार करने वाली थी कि आजिल इसकी बात को टोक कर गोया हुआ। अरे अंकल, यह आपने कैसा सवाल कर दिया? ये मुझे नहीं जानती होंगी तो और किसे जानेंगी? इसने शेरोज़ की तरफ देखकर कहा। शेरोज़ को इसका ऐसा देखना अजीब लगा, लेकिन वह खामोश रहा। क्या मतलब बेटा? साजिद साहब ने उलझकर पूछा तो आहिला ने डर से इसकी तरफ देखा, जिस पर आजिल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। अंकल, अब बीवी शोहर को याद नहीं रखेगी तो फिर किसे याद रखेगी? क्यों आहिला जान? इसने आहिला की तरफ देखकर इसकी तायीद चाही, जो इसकी बात पर सांस रोके हैरानगी से फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। क्या बकवास है ये? शिरोज गैज़ व गज़ब बनता इस पर झपटा। अरे साले साहब, घर आए दामाद के साथ कोई ऐसा करता है क्या? इसने अपना कॉलर इससे छुड़वाया और अपना कॉलर पकड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। तुम शुक्र मनाओ कि इसके कज़न बिरादर और मेरे साले हो, वरना। इसने कज़न बिरादर पर जोर देते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर शेरोज़ की आंखों में सुर्खी फैल गई। शेरोज़ की ऊंची आवाज़ पर बाकी के घर वाले भी ड्राइंग रूम में जमा हो गए और शेरोज़ को एक अनजान शख्स का कॉलर पकड़े देखकर वो मामला समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि थोड़ी दूर खड़े साजिद साहब खामोशी से आजिल को देख रहे थे, जो थोड़ी देर पहले इन्हें अपने लहजे से मुतासिर कर गया था और अब एक गुंडे की तरह शेरोज़ को धमकियां दे रहा था। बस करें आप दोनों। और क्या सबूत है कि आहिला तुम्हारी बीवी है? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। साजिद साहब ने इन दोनों को बाज किया और इससे सख्त लहजे में मुखातिब हुए। वो नरम लहजा जो वो पहले इससे अपनाए हुए थे अब गायब था। अब लहजे में सिर्फ सख्ती थी, और होती भी क्यों ना। वो इनके घर की इज्जत के बारे में बात कर रहा था, जबकि बाकी खवातीन तो लफ्ज़ बीबी पर ही ठिठक गईं। इनके कहने पर इसने शेरोज़ का हाथ झटके से परे किया और मुस्कुराकर जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर टेबल पर फेंका। शेरोज़ ने झपटकर वो लिफाफा उठाया और इसमें मौजूद तस्वीरों को देखकर इसने बेयकीनी से आहिला की तरफ देखा, जबकि इसके हाथ में तस्वीरें देखकर आहिला का दिल घबरा गया। साजिद साहब ने आगे बढ़कर वो तस्वीरें इसके हाथ से लीं तो इनका हाल भी शेरोज़ की तरह था। तस्वीरों में आजिल और आहिला एक दूसरे के करीब खड़े थे और आहिला के ड्रेस से यही ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे अभी इनका निकाह हुआ हो। किसी तस्वीर में आजिल ने इसके गिर्द बाजू फैलाए हुए थे तो किसी में इसके माथे पर वो किस कर रहा था। खुद को संभाल कर साजिद साहब ने आहिला के आगे तस्वीरें करते हुए इस्तफसार किया। ये तस्वीरें जो कह रही हैं
کیا وہ سچ ہے؟ کیا اس لڑکے کی بات سچ ہے کہ تم اس کی بیوی ہو؟ جبکہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر آہلہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں چاچو، یہ جھوٹ ہے، میں ان کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ یہ تو اس دن اسکول، آہلہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا بتا رہی تھی کہ عاجل نے اس کی بات کو چک لیا۔ اچھا، تو کیا یہ تصویریں جھوٹ ہیں؟ کیا ان میں تم نہیں ہو؟ ہاں بتاؤ کہ یہ تم نہیں ہو؟ اب کہ مروہ نے کہا، یہ میں ہی ہوں، لیکن یہ اس دن۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو ابھی بھی میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں، یہ نکاح نامہ، یہ تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور اگر آپ لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ فیک ہے تو آپ لوگ اسے چیک کروا سکتے ہیں۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ٹیبل پر نکاح نامہ رکھا۔ آہلہ کبھی نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی تو کبھی عاجل کو۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بیوی، نکاح نامہ، یہ سب کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساجد صاحب نے نکاح نامہ پکڑا تو ان کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ شیروز نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے نکاح نامہ لیا تو اسے ان سائن پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آہلہ کی طرف دیکھا جو نہیں میں سر ہلا رہے تھے، لیکن وہ اس نکاح نامے کا کیا کرتا جس پر اس کے سائن تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج ہی تو وہ یہ جان کر جھوم اٹھا تھا کہ وہ اسے آج ہاں کہہ دے گی، اور آج ہی یہ نکاح سامنے آ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے، نکاح نامے پر یا پھر آہلہ پر۔ شمع بیگم نے آگے بڑھ کر نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور آہلہ کے سامنے لہرا کر اس سے پوچھا، اب بولو، یہ نکاح نامہ بھی جھوٹا ہے؟ سچی تو صرف تم ہو، بھلا اس لڑکے کو کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ شمع بیگم کو تو موقع چاہیے تھا زہر اگلنے کا۔ اسے چپ دیکھ کر وہ مزید گویا ہوئی، کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ تمہارے ماں باپ نہیں تھے تو کیا ہوا؟ تایا تائی تو تھے جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، کچھ اور نہیں تو ان کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ پہلے تم طلاق کا دبا لے کر اپنے منحوس قدم اس گھر میں دوبارہ لے آئی، اور اب بھی تجھے چین نہ آیا؟ میں کہتی ہوں تم مر کیوں نہیں گئی یہ سب کرتے ہوئے؟ رفعت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ جو شمع بیگم کی باتوں سے چلنی ہو رہی تھی، ان کے تھپڑ پر لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ وہ مسلسل نام سر ہلا رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس نے شیروز کی طرف امید سے دیکھا کہ شاید وہ اس کی بات کا یقین کر لے، لیکن اسے یہاں بھی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ جو کل اس سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا، آج کسی اور کی باتوں پر یقین کر کے اس سے منہ پھیرے کھڑا تھا۔ کیا یہ تھی اس کی محبت؟ عاجل کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے، کیونکہ اسے نہیں لگا تھا کہ اتنی کم عمر میں وہ طلاق یافتہ ہوگی۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا، اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کرتا بھی کیوں؟ سارا کیا دھرا اسی کا تو تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ مروہ تو سب کچھ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا کانٹا جو نکل گیا تھا، اب شیروز صرف اس کا تھا۔ پھر آہلہ کے ساتھ جیسا بھی سلوک ہو اسے کوئی پرواہ نہ تھی، اس کا الو جو سیدھا ہو رہا تھا، اسے کیا ضرورت تھی پرائے کھڈے میں کودنے کی؟ رفعت بیگم نے اسے بازو سے بے دردی سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے تھپڑ مارنے والی تھی کہ ساجد صاحب کی درد بھری آواز پر وہ اسے چھوڑ کر ان کی طرف بڑھی، جو دل پر ہاتھ رکھ کے کرار رہے تھے۔ شیروز نکاح کے پیپرز کو ٹیبل پر پھینک کر ان کی طرف جلدی سے بڑھا اور انہیں اٹھا کر گاڑی میں ہاسپٹل لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی رفعت بیگم بھی روتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد شمع بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تو وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح گرتی زمین پر بیٹھ گئی۔ تم بھی نکلو اپنی اس بدذات بد چلن بیوی کو لے کر، آج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور تم بھی آج کے بعد اگر اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچا بھی تو جان نکال دوں گی۔ انہوں نے نخوت سے آہلہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ غائب دماغی سے سامنے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھوں کے سامنے ساجد صاحب کا درد سے کراہتا وجود تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ عاجل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ہوش میں آئی۔ ایک دفعہ پھر اس کے گال پر تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ اب اس تھپڑ کا بدلہ کیسے لوگے؟ ہاں،
اب تم مجھے جان سے بھی مار دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میرے گھر والوں کی نظروں سے تو تم گرا ہی چکے ہو۔ آئلہ نے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت سے کہا۔ اس کے تھپڑ پر وہ سرخ نیلی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ جب آئلہ نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے اس کے دونوں بازوؤں پر اپنی سخت گرفت میں لی ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، جن ہاتھوں سے تم نے مجھے 2 تھپڑ مارے ہیں نا، انہی میں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہی تمہاری عزت کی بات، تو وہ تو ابھی بھی باقی ہے، جسے جب چاہے میں رون سکتا ہوں، اور تم ہر بار کی طرح کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور اب تو تمہارے اپنے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں جو تمہیں بچا سکیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے الفاظ ادا کرنے سے پہلے؟ یہ سوچ لیا کرو کہ تمہاری اپنی بھی بہن ہے، یہ نہ ہو تمہارا کیا اسے بھگتنا پڑ جائے۔ خبردار، اگر میری بہن کے بارے میں تم نے اپنی زبان سے کچھ بھی اول فول نکالا، وہ تمہاری طرح نہیں ہے جو طلاق لے کر بھی دوسرے مردوں سے عاشقی لڑاتی پھرے۔ عاجل نے اس کا جبڑا زور سے پکڑ کر گھرا کر کہا۔ یقیناً وہ شیروز کے پرپوز کی بات جانتا تھا۔ اس بار وہ اس کے چلانے پر خوفزدہ نہیں ہوئی، بلکہ ڈٹ کر نڈر ہو کر جواب دیا تھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں کسی سے عشق لڑاؤں یا طلاق لوں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس لیے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مروہ جو کب سے بالکونی میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، سیڑھیاں اترتی ان تک پہنچی اور دروازہ کھولا۔ دروازے کی آواز پر اس نے اسم دیکھا تو وہ عاجل کو اگنور کرتی اس کو اپنی بے گناہی بتاتی سے التجا کرنے لگی۔ مروہ آپی، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، خدا را مجھے گھر سے مت نکالے، میں اس وقت کہاں جاؤں گی، میرا تو اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ آئلہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری یہ جھوٹی بے گناہی سننے نہیں آئی، بلکہ یہ کہنے آئی ہوں کہ جتنا تم نے اس گھر کی عزت کو ملیملیٹ کرنا تھا تم کر گئی۔ اب خدا را یہاں سے چلی جاؤ، اور آپ دکھنے میں تو امیر لگتے ہیں، تو کیا آپ اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے؟ آئلہ سے نفرت سے کہتے اس نے عاجل کی طرف منہ کر کے طنز کیا۔ اپنی بکواس بند رکھو تم، اور تم چلو یہاں سے۔ اسے غصے سے کہتے وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر گیٹ عبور کر گیا، جبکہ آئلہ مزاحمت کرتی اسے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس کی مزاحمت پر اس نے اسے گیٹ کے باہر کھڑی اپنی گاڑی کے ساتھ پن کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، مزید ذلیل ہونا چاہتی ہو؟ تمہارے منہ پر اس نے دروازہ بند کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ تم نے وہ جھوٹا نکاح نامہ بنوایا، اور وہ سائن وہ وہاں پر کیسے آئے، جبکہ میں نے تو کسی پیپر پر سائن ہی نہیں کیے تھے۔ اس کی بات پر وہ اپنے کارنامے پر مسکرایا کہ کیسے اس نے اس کی ڈائری سے اس کا دستخط شدہ پیج پھاڑا تھا، اور پھر اس نے رائٹنگ کاپی کرنے والے ماہر کو سیم اسی طرح کے سائن پیپر پر کرنے کو کہا تھا، اور نکاح نامہ اصلی تھا۔ عاجل کے سائن بھی اصلی تھے، بس آئلہ کے سائن اصلی نہیں تھے۔ اپنی سوچ سے نکل کر عاجل نے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، آئلہ نے نفرت سے کہا۔ اچھا، تو کہاں جانا ہے اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جانا تو؟ نہیں ہو تم میرے شوہر، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ میں نے کسی پیپر پر سائن نہیں کیے تھے، اور وہ تصویریں بھی تم نے زبردستی بنائی تھی۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ آئلہ نے چیخ کر کہا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ کندھے اچکا کر عاجل نے گویا اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ جہاں جانا چاہے چلی جائے۔ سنسان سڑک پر وہ چلتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے۔ بار بار سب کی باتیں اس کے کردار پر چلنے والے نشتر اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور آنسو کسی آبشار کی طرح اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، جسے اس نے صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ تو شاید اب ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھی بننے والے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی کہ اسے یہ بھی نہ احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ چونکی تو وہ تب جب کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کا ہاتھ کسی کالے رنگ کے مردانہ ہاتھ میں تھا۔ مردانہ کالے ہاتھ کو دیکھ کر خوف کی لہر آئلہ کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو 2 کالے رنگ کے آدمی شراب کے نشے میں دھت اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا،
جبکہ دوسرا اس کے دیکھنے پر کمینگی سے مسکرایا۔ آہیلا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ اس کی مزاحمت پر کمینگی سے مسکرائے۔ آہیلا نے ارد گرد کسی کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے نظر دوڑائی تو ہر طرف اندھیرے کو دیکھ کر وہ اور ڈر گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی سوچوں میں کسی سنسان سڑک پر کھڑی ہے جہاں کوئی ذی روح بھی نہ تھا۔ اس احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نکل تو پہلے بھی رہے تھے لیکن اب اپنی عزت کے لیے نکل رہے تھے، اور اس نے اپنی مزاحمت تیز کر دی کیونکہ اسے اپنی مدد خود ہی کرنی تھی۔ اس کی مزاحمت پر ایک آدمی دوسرے سے بولا، دیکھو یہ کیسے پھڑ پھڑا رہی ہے۔ اس کی بات پر دوسرا کمینگی سے مسکرا کر بولا، ایسی پھڑ پھڑاتی چڑیا کو ہی تو قابو کرنے کا مزہ آتا ہے۔ دیکھو خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ آہیلا نے ان کی باتوں پر خوفزدہ ہوتے خود کو بے بس پاتے التجا کی۔ ہاتھ آئی دوشیزہ کو کون چھوڑتا ہے، اور تو لگ بھی مست رہی ہے، چل اب منہ بند کر۔ کہتے ہوئے اس نے اس کا حجاب اتار کر دور پھینک دیا۔ اپنے حجاب کی بے حرمتی میں اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، اور اس نے شدت سے اپنے رب سے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کی تھی، جو عرش تک پہنچ کر قبولیت کا شرف حاصل کر چکی تھی، کیونکہ وہ رب سچے دل سے مانگی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد عاجل بھی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن اس کی سوچوں کا مرکز صرف ایک وہی تھی، مجھے اسے اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اور ویسے بھی وہ میری دشمن ہے اور اب دوسروں کی نظر میں میری بیوی بھی ہے۔ خود سے کہتے ہوئے عاجل نے گاڑی اس سمت موڑ دی جس سمت وہ گئی تھی۔ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد دیکھ بھی رہا تھا کہ شاید وہ اسے مل جائے۔ پتہ نہیں ڈفر کدھر چلی گئی ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بھی خود سے کہتا ہے کہ اسے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دے۔ اس نے جلدی سے گاڑی اس سمت دوڑائی جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس نے دیکھا کہ دو ہٹے کٹے کالے آدمی ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے گھسیٹ رہے تھے، اور وہ لڑکی مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاجل نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں، آہیلا تھی۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا ان تک پہنچا اور پیچھے سے ایک آدمی کی قمیض پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ آدمی تھوڑا نشے میں تھا اس لیے پیچھے کی طرف گر گیا۔ اپنے ساتھی کے گرنے پر آدمی نے اس کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آہیلا نے بھی اپنے پانیوں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، یعنی وہ اسے بچانے آیا تھا ان درندہ صفت آدمیوں سے۔ اللہ نے اس کی دعا کو ضائع نہیں کیا تھا بلکہ اسے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ آہیلا اس وقت بھول گئی تھی کہ اسے اس حال میں پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سامنے کھڑا وہی انسان ہے۔ اسے صرف یاد تھا تو وہ یہ کہ اس وقت وہ اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ عاجل نے اس کے دیکھنے پر آنکھوں کے اشارے سے پرسکون رہنے کو کہا۔ آہیلا بھی پرسکون ہو گئی۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ اسے نفرت کرنے والا اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کر رہا تھا، اور وہ جو اسی سے پناہ مانگ رہی تھی اس کے پرسکون کرنے پر ہو بھی گئی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر دور کھڑی قسمت اور محبت مسکرائی تھی۔ اوئے تو کون ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ جس آدمی نے آہیلا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس نے کہا، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے عاجل نے نہایت سرد لہجے میں کہا تو وہ آدمی بجائے ڈرنے کے اس کی بات پر ہنسا جیسے کوئی لطیفہ سنایا گیا ہو۔ کیوں بے، تیری یہ کیا لگتی ہے، یا پھر تیری بھی نیت اس کو دیکھ کر خراب ہو گئی ہے؟ اس نے آنکھ مار کر عاجل سے کہا۔ یہاں عاجل کا صبر ختم ہوا تھا اور وہ اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا مار کر اس پر جھک کر دے در پہ مکے مارنے لگا۔ اس آدمی کے گرنے کی وجہ سے آہیلا کا ہاتھ اس سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ جلدی سے جھکتی اپنا حجاب اٹھا کر سر پر اوڑھ چکے تھے۔ اس آدمی کا دوسرا ساتھی بھی اب سنبھل چکا تھا۔ جب اس نے اس کو اپنے ساتھی پر جھکے دیکھا تو اس نے عاجل کو پیچھے سے پکڑ کر دھکا دے کر اسے اپنے ساتھی پر سے ہٹایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ دو آدمی تھے اور عاجل اکیلا۔ وہ ان دونوں کو اچھا سبق سکھا سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے ساتھ آہیلا بھی تھی، اس لیے اسے یہاں سے فی الحال بھاگ جانا ہی مناسب لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لے کر آہیلا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دوسری سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی بھی ان کے پیچھے بھاگا۔
جب وہ لوگ ان کی پکڑ میں نہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے جیب سے پستول نکال کر فائر کیا، جو کہ عاجل کے بازو کو چھو کر گزر گیا۔ عاجل جو عائلہ کا ہاتھ پکڑے بھاگ رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز اس کے بازو کو چیر کر اسے سلگا گئی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکلے۔ عائلہ نے اس کے کراہنے پر اس کی طرف دیکھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے اس کے چہرے پر درد کے تاثر تو نہ دکھے، لیکن وہ جان گئی تھی کہ اسے درد ہوا ہے۔ عائلہ نے رک کر اس سے وجہ پوچھنی چاہی کہ اس نے اسے بھاگنے کا کہا، کیونکہ گولی لگنے کی وجہ سے عاجل کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عائلہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کو بھاگتے بھاگتے کافی دیر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ کافی دور نکل آئے تھے۔ بھاگنے کی وجہ سے ان کا سانس بھی بھول چکا تھا۔ جب انہیں لگا کہ وہ لوگ ان کا پیچھا نہیں کر رہے تو وہ دونوں رک گئے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ عائلہ نے دیکھا تو وہ اس وقت کسی جنگل میں تھے، کیونکہ مختلف قسم کے جانوروں کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈر کر عاجل کا بازو زور سے پکڑا تو وہ درد سے کراہیا۔ اس کے کراہنے پر اس نے جلدی سے ہاتھ ہٹایا اور اسے یاد آیا کہ بھاگتے ہوئے کچھ ایسا ہوا تھا جس سے اسے درد ہوا تھا۔ اس نے اندھیرے میں اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا۔ تمہارے بازو میں درد ہے کیا؟ عائلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے انہوں نے گولی ماری ہے جو میرے بازو میں لگی ہے، عاجل نے درد لہجے میں کہا، کیونکہ اتنا بھاگنے کی وجہ سے ایک تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور پھر گولی کے درد علیحدہ۔ اس کی بات پر عائلہ نے پریشانی سے اپنے ارد گرد روشنی کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنی چاہی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ چاند کی روشنی سے اس کے چہرے پر درد تو دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کا زخم اتنی سی روشنی میں دیکھنا ناممکن تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اسے ارد گرد تلاشتے دیکھ کر عاجل نے اس سے پوچھا۔ روشنی کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہی ہوں، عائلہ نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ میری پینٹ کی جیب میں موبائل ہے، اسے نکال لو۔ اس نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے خود نکال کر دے دیتا، لیکن وہ ایک ہاتھ سے خون کو روکے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ زخمی تھا۔ عائلہ نے جھجکتے ہوئے اس کی جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کر کے اس کے بازو کو دیکھا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے دیکھا اس کی ساری سفید شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، مجھے زخم دیکھنا ہے۔ عائلہ نے زخم کی جگہ ٹارچ فوکس کی، لیکن اسے کوئی گولی نہ دکھی۔ البتہ گولی لگنے کا نشان واضح تھا۔ لگتا ہے گولی صرف چھو کر گزری ہے۔ اس نے صرف کہا۔ ٹارچ کی روشنی سے جانوروں کی آوازیں زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹارچ کو بند کر کے تو نہیں، روشنی کو دیکھتے ہوئے جانور اس سمت آ جائیں گے۔ عائلہ نے اس کی بات پر سر ہلا کر جلدی سے اپنے حجاب سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑا اور بازو پر باندھ دیا تاکہ خون رسنا بند ہو جائے۔ کپڑا اس کے بازو پر باندھ کر عائلہ بھی ساتھ ہی درخت کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس پر جانوروں کا خوف طاری تھا، لیکن دل میں عاجل کے ہونے کا اطمینان بھی تھا۔ وہ اس کی شکر گزار تھی جس نے نہ صرف اس کی عزت کی حفاظت کی تھی بلکہ اس کے لیے گولی بھی کھائی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا، وہ یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ جانوروں کی آوازوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت جنگل کے بیچوں بیچ ہیں، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے راستے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟